I would like to invite our chief guest, Barrister Waleed Iqbal. He is a grandson of our national poet, Allama Muhammad Iqbal. So please put your hand together and welcome Mr. Waleed Iqbal. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर हनीफ मलिक। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मदावा क्लिनिक। फ्लैटिस होटल लाहौर में इस वक्त तकरीब जारी है। हम आपको वहां लिए चलते हैं, बराह रास्त आपको उसके मनाजिर दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मोअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी, जनाब कशी साहब, जनाब सलीमी साहब, मेज़बानान महफिल और जो माशाल्लाह यहाँ पे तिब्बे यूनानी के तमाम तर प्रैक्टिशनर्स तशरीफ़ फरमा है, ख़वातीन और हज़रात, सबको अस्सलाम वालेकुम। मुझे गुज़रते हुए वक्त के साथ साथ बेहतर से बेहतर अंदाज़ा होता जा रहा है कि जो तिब्बे यूनानी और उसका जो मुकम्मल एक सिस्टम है, ये पूरा एक निज़ाम है जिसके ऊपर सदियों पुरानी जो है मुसद्दका अशातें हैं, लिटरेचर है, बुक्स हैं। इसके नतीजे में और इसके ज़रिए जो हासिल करने वाली जो आप समझ लें इलाज के तरीके हमें मुयस्सर हैं, उसमें प्रेपरेशंस हैं, प्रोडक्ट्स हैं, इनकी एक बड़ी तवील तारीख़ है। और इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ कि हज़रत अल्लामा इकबाल खुद जो है वो उसके मोतरफ़ थे। आज से तकरीबन 1 साल पहले जब अल्लामा इकबाल की सालगिरह का एक मौका था, 9 नवंबर था, और इस्लामाबाद में बैरिया यूनिवर्सिटी जिन्होंने मुझे ये इतला दी कि हम पहली यूनिवर्सिटी हैं जो अल्लामा इकबाल और इकबालियात के मौजू पर एम.फिल की डिग्री, ख़ास इस मौजू पर एम.फिल की डिग्री दे रहे हैं। एम.फिल में या पी.एच.डी में आप इकबाल के हवाले से कोई मौजू चुन के तहकीक तो कर सकते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर डिग्री का जो एक सब्जेक्ट है, एक मौजू है, वो उसको जो है सबसे पहले उस पर पहल जो है वो बैरिया यूनिवर्सिटी ने की। वहाँ पे मुझे सदर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब मेहमान खुसूसी थे और दो या तीन और मेहमान मुकर्रर थे, और वो एक 2-3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस थी जिसकी वो इफ्तिताही तकरीब थी सुबह के वक्त, और वहाँ 2 या 3 मौज़ूआत थे जिनके ऊपर तमाम जो दानिश्वर और मुहक्किक हैं और जो मेहमान वहाँ आए हुए थे उन्होंने उनके ऊपर गुफ्तगू करनी थी। तो उसमें क़यादत का मामला भी था और अल्लामा इकबाल ने लीडरशिप के बारे में क्या कहा। उसमें अल्लामा इकबाल का फ़लसफ़ा हयात और फ़लसफ़ा खुदी और इस तरह के टॉपिक्स भी थे जिनके ऊपर मुझे काफ़ी वक्त से जो है काम करने का मौका था और मेरे लिए आसान थे। लेकिन यूनिवर्सिटी ने कहा कि नहीं जी, आप वो 3-4 टॉपिक्स हैं जिन पे हम बात कर रहे हैं, लेकिन आपको जो उनमें से हमें टॉपिक देना है, जिसके लिए मुझे ख़ास थोड़ा सा होमवर्क करके जाना पड़ा, वो था अल्लामा इकबाल और साइंस और टेक्नोलॉजी। और उसके लिए मुझे 2-3 मज़ामीन जो है जो मैंने हासिल किए, जो जिनसे मैं वाकिफ़ बना उस दौरान, उसमें एक वाक़े का जिक्र आता है कि एक कॉम्पटन नामी साइंसदान, फिजिसिस्ट जो है वो हिंदुस्तान आया और कुछ नौजवान अल्लामा इकबाल के पास आए हुए थे और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, वो कॉम्पटन नामी साइंसदान या फिजिसिस्ट जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज में अपना आके खिताब कर रहा है। उसकी कुछ देर बाद, ये शायद 1920 की दहाई है, वो कुछ साल बाद उसी कॉम्पटन नामी शख्स को फिजिक्स का नोबेल इनाम भी मिला। तो जिस दिन वो गुफ्तगू होनी थी, वो साइंसदान जो थे वहाँ वो तशरीफ़ लाए हुए थे और वो अपना उन्होंने मकाला जब वहाँ पढ़ा और भरा हुआ हॉल था, तो डॉक्टर इकबाल या अल्लामा मोहम्मद इकबाल पीछे की किसी रो में बैठे उस लेक्चर को बड़े दिमाग से आके सुनते रहे। और जब उस लेक्चर या उस गुफ्तगू के बाद जो है सवाल और जवाब की जो है बारी आई, और उसके पस मंज़र में मैं आपको अर्ज़ कर रहा था कि 3-4 नौजवान
ڈاکٹر اقبال کے پاس آئے تھے، علامہ اقبال کے پاس، اور انہوں نے آ کے ان سے کوئی تعلیم کے بارے میں بات چیت کی تھی، اور ان سے علامہ اقبال نے پوچھا بھی تھا کہ آپ لوگ کیا پڑھ رہے ہیں، تو ان میں سے ایک نے کہا سائنس، اور ایک نے کہا فزکس، ایک نے کہا کیمسٹری. تو علامہ نے بھی کہا کہ میں نے بھی بہت سی وہ جو نظریہ اضافیت ہے، تھیوری آف ریلیٹیوٹی، اس کو بھی بڑے غور سے پڑھا ہے، اور اس کے مطابق جو ہے وہ دنیا جو ہے ایک خاص پوائنٹ پہ شروع ہوئی تھی اور ایک خاص وقت پہ جا کے اس نے ختم ہونا ہے. اس طرح کی چیزیں انہوں نے بتائیں، اور کہتے ہیں میں نے میتھمیٹکس کا بھی بڑا قریب سے جائزہ لیا. یہ بات ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے ان نوجوانوں نے کہا کہ یہ سائنسدان یا ایک فزسسٹ ہے، اس کو آپ آگے سنیے. تو جب سوالوں کا آگے اس پس منظر کے بعد، اور علامہ نے اپنے اس وقت کی جو بھی بڑی بڑی کتب تھی سائنس ٹیکنالوجی پہ اور میتھمیٹکس پہ، جس حد تک علامہ کو، خیر وہ خود تو اسٹوڈنٹ سائنس کے نہیں رہے ہوئے تھے، فلسفہ پڑھا ہوا تھا، قانون پڑھا ہوا تھا انہوں نے، لیکن جس حد تک وہ اپنے آپ کو ٹیچ کر سکتے تھے وہ پڑھ کے گئے ہوئے تھے، اور خاص اس موقع کے لیے نہیں، ویسے ہی ان کے نالج میں تھا. تو سوالات کے وقفے میں انہوں نے سوالوں کا کوئی سلسلہ شروع کیا. یہ بات جو ہے یہ ڈاکیومنٹ ہوئی ہوئی ہے، شائع ہوئی ہے، اور ان مہمان جو آئے ہوئے تھے، ڈاکٹر کامپٹن، پروفیسر کامپٹن نے 2-3 سوالوں کے تو جواب دیے، لیکن اس کے بعد آگے کے سوال کچھ ایسے تھے کہ بیشتر جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ ان جو جس نے وہ رقم کیا موقع، اس نے کہا کہ جی میری خدمت سے یہ بات آتا ہے. اور جو مہمان مقرر وہ فزسسٹ کامپٹن جو وہاں آئے ہوئے تھے، ان کو بھی بالآخر ڈاکٹر اقبال کو یہ کہنا پڑا کہ آپ نے جو سوالات کیے ہیں ان کے پاس سائنس میں جواب نہیں ہے. اور شاید وہ علامہ اقبال کے جو مشہور لیکچرز ہیں، ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، وہ بھی اسی قسم کے موضوعات کو جو ہے وہ ٹیک اپ کرتے ہیں. وہ روحانیت کی بات کرتے ہیں، اور جو اس سائنسدان نے جو نوبیل انعام بعد میں حاصل کیا چند سال بعد، اس نے جو آگے جواب دینے کی کوشش کی اور بالآخر اس نے ہاتھ کھڑے کر دیے. اس کا کہنا یہی تھا، اور وہی پھر آگے ڈاکٹر اقبال کے لیکچرز میں بھی بات آئی کہ وہ روحانیت کی گفتگو اور اس کا عمل درآمد اور اس کی سمجھ بوجھ اور اس کی جو افادیت ہے انسان کی زندگی میں، وہ وہاں شروع ہوتی ہے جہاں سائنس کی حدود جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اور علامہ اقبال نے اپنے لیکچرز میں بھی کوشش کی ہے یہ، اور ابھی بھی وہ ایسے لیکچرز ہیں جو کہ تقریباً اب 100 سال ہونے والے ہیں لیکچرز کو، مدراس میں اور مختلف شہروں میں انہوں نے دیے تھے اور بعد میں وہ شائع ہوئے. ان میں ان کی ہمیشہ کوشش یہی رہی مسلسل کہ کسی طرح سائنس کا اور دین کا آپس میں جو ہے ایک امتزاج جو ہے، ان کا ایک ملاپ جو ہے وہ کیا جا سکے. اور میں نے یہ ساری بات ابھی یہاں اس لیے کی ہے کیونکہ علامہ اقبال اپنی زندگی میں اور اپنی صحت کے حوالے سے، اور بڑی کم عمر سے میں نے ان کی جو کتابیں پڑھی ہیں، بڑی کم 30 کی دہائی سے وہ بہت بیمار رہتے تھے. اکثر خطوط میں لکھ رہے ہیں مجھے فلاں تکلیف ہے، مجھ سے اٹھا نہیں گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، کبھی استھما ہو گیا، گلا بیٹھ گیا، یہ وہ. لیکن وہ آپ کے حوالے سے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ سائنس اور ایلوپیتھک میڈیسن جہاں ہے، جہاں اس کی حدود ختم ہو جاتی ہیں، آپ جو پریکٹس کر رہے ہیں اور آپ جو کام کر رہے ہیں، یہ اس کی حدود اس سے آگے تک جو ہے وہ پہنچتی ہے، اور اس کی تعریف کی. لیکن ہمارے یہاں پہ جو نظام صحت ہے اس کو اشد ضرورت ہے کہ آپ کا جو شعبہ ہے اس کو ایک الگ مقام دیا جائے، اس کو ایک الگ ریکگنیشن دی جائے، اور اس کو ایک سسٹم اور ایک نظام کے طور پر قانون جو ہے اس کا، میں نے جس طرح عرض کیا، میں بار بار وہی تشبیہ یا مثال دے رہا ہوں کہ وہ سائنسدانی دنیا سے اور وہ روحانی دنیا کو وہ ایک ہی قانون کے اندر ابھی اس وقت ٹریٹ کیا ہوا ہے. اور آج سے 10-12 سال پہلے ایک مسودہ قانون کا قومی اسمبلی میں پیش بھی ہوا تھا، لیکن وہ شاید کسی کمیٹی کے پاس گیا اور اس کے آگے نہ جا سکا. اس میں بھی کوشش یہی کی گئی تھی کہ جو یونانی اور آیورویدک اور یہ جس کو آپ نیچرل اور قدرتی جو اجزاء پہ مبنی جو یہ طب ہے یا میڈیسن ہے، اس کو ایک علیحدہ مقام اور ایک پورا علیحدہ جو ہے انتظامی ڈھانچہ جو ہے، جس کو کہیں گے ریگولیٹری فریم ورک جو ہے، وہ دیا جا سکے. اس پہ اس وقت کوشش کی تھی.
اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر 10-12 سال گزر بھی گئے ہیں تو اس وقت کی اشد ضرورت بھی یہی ہے کہ ہم اس نظام کو ایک اپنے سسٹم میں، اپنے قانونی ڈھانچے کے اندر جو ہے ایک منفرد مقام دیں. اس کے اپنے ماہرین ہیں، اس کی تمام تر جو طریقہ کار ہے، جو اس کی صنعت کاری ہے، جو اس کی ڈسپینسیشن ہے، جو اس کی پریکٹس ہے، اس کو ایک محدود حد تک تو 1965 کا ایک قانون موجود ہے، لیکن اس کی جو طب کے حوالے سے، جو علاج کے حوالے سے، جو پروڈکٹس کے حوالے سے جو ایک نظام ہے، وہ اسی کے ساتھ، نظام کے ساتھ جو ہے وہ بندھا ہوا ہے. جو یہ تمام ایلوپیتھک میڈیسن اور اس کے انسپیکٹرز اور اس کے اینالسٹس اور اس کی لیبارٹریز اور اس کا فریم ورک جو ہے وہ اس کے اوپر مسلط ہے. اور اس نظام طب کو جو ہے آج کی جو اشد ضرورت ہے یہ اس کو آزاد کرانے کی ہے. باقی قوم جو ہے، ہماری قوم جو ہے وہ جو چاہے وہ ایک طرف جائے یا دوسری طرف جائے، لیکن اس سسٹم کو ایک منفرد اور الگ سسٹم جو ہے ہونا ضروری ہے. اور میرے خیال میں آپ کا جو ایسوسیشن ہے وہ بھی اس بارے میں کوشاں ہے. اور آج کل ہمارے جو ایوان ہیں ان میں کام زیادہ نہیں ہو رہا، اور اگر کوئی ہو رہا ہے تو ایسی قانونی ترامیم ہو رہی ہیں جس سے بس ایک مخصوص اشرافیہ کو ریلیف مل رہی ہے، باقی اور کوئی کام ہو نہیں ہو. لیکن یہ وہ کام ہے جو قانون سازی میں اور ان سب سرگرمیوں کے اندر ان کو جو ہے صف اول پر لانے کی ضرورت ہے. اور آج ابھی سلیمی صاحب نے ذکر بھی جس طرح سے کیا کہ، اور میں بھی دوہرا رہا ہوں کہ علامہ اقبال خود اس کے بہت بڑے جو تھے مدعا بھی تھے، اور اس کے حوالے سے جو حکیم کرشی صاحب ہیں وہ علامہ اقبال کے ذاتی معالج بھی تھے. اور علامہ کی جو زندگی کی آخری رات تھی اس وقت بھی ان کو، ان کی آنکھ کا بھی موتیا اترا ہوا تھا، ان کا گلا بھی بیٹھا ہوا تھا علامہ اقبال کا. یہ 20 اپریل کی رات تھی، اور رات کافی دیر تک جو ہے حکیم محمد حسن کرشی صاحب جو ہے وہ ان کے ساتھ موجود رہے. اور ڈاکٹروں کا ایک بورڈ بھی بیٹھا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ آج جو رات جو ہے وہ اگر گزر گئی تو اگلے روز کوئی مزید جو ہے طریقہ کار کیا کریں گے کہ ان کی آنکھ کو کس طرح سے کرنا ہے اور اس میں کوئی آپریشن کرنا ہے یا کوئی اور اقدام لینا ہے. تو اس بے چینی اور بے قراری کے عالم میں علامہ اقبال کو کسی ساتھی نے کہا کہ آپ یہ نیند کی گولی جو ہے یہ لے لیں، آپ سونے میں آسانی ہے. تو اس پہ علامہ اقبال نے کہا کہ میرے خیال میں ان کو اندازہ بھی تھا، اور یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے ان کی سوانح میں، ان کو اندازہ بھی تھا اس بات کا کہ باغ میں ایک شام کا وقت تھا، 20 اپریل تھا، بہار کا موسم تھا. پہلے تو ان کا وہ بستر دالان میں ہی تھے، پھر ان کا بستر دالان سے اٹھا کے اندر لے آیا گیا، اور انہوں نے دیکھا کہ 2-2 4-4 کی ٹولیوں میں لوگوں کا بکھرا ہوا شیرازہ جو دیکھ رہے تھے. ان کو احساس تھا کہ شاید واقعی یہ رات جو ہے میری آخری رات ہے. اور اس موقع پہ جب کسی نے ان کو کہا کہ یہ آپ گولیاں لے لیں، تو علامہ اقبال نے کہا کہ نہیں، اس کے اندر افہیم ہے، اور میں مدہوشی کے عالم میں اس دنیا سے رخصت نہیں ہونا چاہتا. انہوں نے انکار کر دیا. اور جب رات اور زیادہ دیر ہو گئی تو ان کے ساتھ ان کے دوست راجہ حسن اختر صاحب تھے. جب ان کی طبیعت خراب ہوئی تو انہوں نے کہا میرا دل ڈوب رہا ہے. تو راجہ حسن اختر صاحب انہوں نے کہا کہ جی دوبارہ سے کہا کہ حکیم صاحب کو کسی طرح لے کے آئیں، میں ان سے ہی جو ہے ریویو کروں گا، جو وہ اپنا طریقہ کار بتائیں گے اسی کو عمل درآمد کیا جائے گا. راجہ حسن اختر صاحب گئے، کرشی صاحب کا گھر زیادہ دور نہیں تھا، وہ گئے. اس وقت 1938 کی بات ہے. گئے اور رات کا وقت تھا، وہ سو گئے ہوں گے. 2-3 دفعہ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، پتہ نہیں ان دنوں میں ڈور بیلز ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی. انہوں نے وہ کیا، بہرحال کرشی صاحب تک رسائی نہیں ہو سکی اور واپس آ گئے. انہوں نے کہا جی حکیم صاحب جو ہے وہ شاید سو چکے ہیں. تو علامہ پھر اس سے ہی چند ایک آدھے گھنٹے کے بعد فجر کی اذانوں کی گونج میں انہوں نے اپنی جان آفرین کے سپرد کی. اور میں انہیں کی زندگی اور انہیں کی حیات اور ان کی تعلیمات کے توسط سے پھر یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ، اور ان کے ایک شعر ہی سے آپ سے اجازت دینا چاہوں گا کہ ہمیں اسی جو آپ کی طب کے حوالے سے اور
اس مکتب کے حوالے سے اور اس پورے نظام اور سسٹم کے حوالے سے جو ہمارے پاس بہت سی مفید جو ہے طریقے موجود ہیں علاج کے، ریلیف کے، صحت یاب ہونے کے، انہیں کی طرف دوبارہ لوٹا جائے اور اس کا منفرد کام ایسا دیا جائے جس سے پاکستان میں اتنا ٹیلنٹ اور اتنی ماشاءاللہ کرشی صاحب ہیں اور بھی بہت سے دواخانے ہیں جن کی مصنوعات جو ہے وہ ایک سسٹم میں ایک طرح اچھی طرح سے وہ آ جائیں تو وہ دنیا بھر میں اربوں ڈالر کی انڈسٹری جو ہے وہ بھی اس سے فروغ پا سکتی ہے، اور پاکستان کی معیشت کی جو مشکلات کا میں نے اس کے بارے میں کچھ اسٹڈی بھی کیا ہے، عالمی ادارہ صحت ہے، یورپی یونین ہے، دیگر اور اقوام متحدہ کے ادارے ہیں، اس میں پورا اس کو ایک مقام دیا گیا ہے۔ صرف ہم جہاں جس خطے سے بہت سی اس کی شروعات ہوئی ہیں، ہم نے اس کو اس طرح کا مقام نہیں دیا ہوا، اور ہم نے اس کو سائنس اور ٹیکنالوجی کے ہی ساتھ جو ہے وہ منسلک کر کے جو ہے وہ اس ایک مقام دیا ہوا ہے جو کہ ایکچولی اس کا درست اور جائز مقام جو ہے وہ نہیں ہے۔ اس کو اپنا علیحدہ اور منفرد نظام چاہیے، قانونی بھی اور انتظامی بھی، اور انشاءاللہ اسی کے ذریعے نہ صرف آپ اور بلکہ آپ کی جو آپ سے جو متعلق جو صنعت ہے وہ، بلکہ یہ تمام جو ہمارے ملک کی معیشت ہے اس کو جو ہے اس کی ترقی میں جو ہے وہ چار چاند لگ سکتے ہیں۔ اور اسی کے لیے علامہ اقبال نے یہ کہا تھا، اور یہی وہ شعر ہے جسے میں آپ سے اجازت دیتا ہوں کہ لا پھر ایک بار وہی باغا و جام اے ساقی، یاد آ جائے مجھے میرا مقام ایسا۔ شکریہ پاکستان۔